बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। जैसा कि हमारे तमाम नाजरीन और व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू पे बात करने की कोशिश की है। आज का हमारा जो मौजू होगा, इसमें हम देखते हैं कि हमारी 60% जो पॉपुलेशन है वो ओबीज़ है, मोटापे का शिकार है, या इसके साथ साथ प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है, यानी शुगर के मरीज़ हैं या शुगर की मर्ज़ के बिल्कुल करीब हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट रिपोर्ट होते हैं या पब्लिक प्लेस के ऊपर लोग हमें मिलते हैं, तो उनके जहनों के अंदर बेशुमार सवाल जवाब होते हैं। वो खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही उसका जवाब भी तलाश करते हैं या देने की कोशिश करते हैं। बीइंग अ क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर, हम जब अपने क्लिनिकल स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं या प्रॉपर हम सारी सिचुएशन को देखते हैं, तो इन सारे माहौल को देखते हुए फिर ये जो हम जितनी भी आपकी मिथ्स होती हैं, इसके ऊपर जितने भी सवाल जवाब होते हैं, उनको हम कलेक्ट करते हैं पब्लिक से। फिर हम अपने इस स्टूडियो में हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर अपने एक्सपर्ट को बुलाते हैं और आपकी जितनी भी मिथ्स होती हैं या जितनी भी आपकी अमराज के मुतल्लिक़ गलत फहमियाँ होती हैं या उसकी हकीकत होती है, उसको टाइटल करने की कोशिश करते हैं। और अपनी जितनी भी हमारी ऑडियंस होती है, मैं अपने हर प्रोग्राम में ये बात कहता हूँ कि देखें, हमारी जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 25 करोड़ है। अगर हम बांग्लादेश को साथ मिलाएं, इंडिया को साथ मिलाएं, इसी तरह ईरान है, अफ़गानिस्तान है, या हमारा ये जो रीजन है, खित्ता है, इसके अंदर तकरीबन 2.25 अरब की आबादी है। 2.25 अरब में से तकरीबन 1.5 अरब लोग ऐसे हैं जो हमारी इस लैंग्वेज को समझते भी हैं, अंडरस्टैंड भी करते हैं और सुनते भी हैं। तो इसलिए 1.5 अरब इंसानों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, और इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी खित्ते में हैं, वो भी हमारी इस ज़ुबान को समझते भी हैं और हमारे साथ प्यार भी करते हैं, हमें देखते भी हैं और हमें अपनी सजेशन भी देते हैं। तो इनकी ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए आज का हमारा जो प्रोग्राम होगा, ये होगा रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़, कि आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, लाइफस्टाइल चेंजिंग करके आप किस तरह जो है वो शुगर को रिवर्स कर सकते हैं, बग़ैर दवाइयों के अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि हमने क्लिनिकल ट्रायल में हमने देखा है कि टाइप 2 डायबिटीज़ और टाइप 1, अब टाइप 2 में भी हमने देखा है कि लोग इंसुलिन पे इंसुलिन लगा रहे होते हैं, मेडिसिन पे मेडिसिन खा रहे होते हैं, एक के साथ एक प्लस हो रही होती है, और डे बाई डे उनकी दवाइयाँ जो है वो बढ़ती चली जा रही होती हैं। और ऐसी कंडीशन में पेशेंट कन्वर्ट हो जाता है CKD में, कि उनको क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो जाता है। सम पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनके गट के इन्फेक्शन हो चुके होते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी रिपोर्ट होते हैं जो CLD में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसके साथ हार्ट डिजीज़ है। फिर उसके अलावा उनको कोलेस्ट्रॉल के मसाइल हैं और बाकी सारे मसाइल हैं। जैसे जैसे शुगर आपको होती जाती है तो आप बीमारियों की तरफ बढ़ते जाते हैं, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते या अपनी रूटीन को प्रॉपर जो है वो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लेके नहीं चलते, या आपने अपनी शुगर को मैनेज करने का तरीका नहीं सीखते, या कंसल्टेंट के साथ जाके आप कंसल्ट नहीं करते, तो ये वो मसाइल होते हैं जो आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकते हैं। आज हमारा जो प्रोग्राम होगा ये बेसिकली रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ है, कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके किस तरह शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। और पाकिस्तान में जब डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम के ऊपर बात होती है तो हमारे जहनों में एक ही नाम घूमता है, और वो हमारा एक यंगेस्ट, फेमस्ट, मोस्ट पॉपुलर नाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर चौधरी हैं, जो कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं, यानी माहिर अमराज शुगर, ब्लड प्रेशर और जर्नल जितने भी टॉपिक्स होते हैं, चूँकि वो ग्राउंड रियलिटी के साथ टच हैं। और इसी तरह वो जर्नल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन के, और डिफरेंट CMEs प्रोग्राम करते रहते हैं हम डिफरेंट होटल्स में। और कुर्राए अर्ज़ पे किसी भी मुल्क में जाना पड़े, या किसी खित्ते में, किसी शहर में, या किसी छोटे कस्बे में, या ऑनलाइन कोई सेशन हो, तो डॉक्टर साहब की खिदमात जो है वो हमेशा के लिए हाज़िर होती हैं, ताकि पब्लिक को अवेयर किया जा सके। और ग्राउंड रियलिटी पे बैठा हुआ हमारा जनरल फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन या कोई भी कंसल्टेंट जो है, वो दुनिया की जो नई आने वाली जिद्दत है इलाज के हवाले से, उससे वो उनको रोशनास भी करवाते हैं और उनके इल्म को अपडेट भी रखते हैं, ताकि हमारी पब्लिक को उसका फ़ायदा पहुँच सके। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मोस्ट पॉपुलर, यंगेस्ट और कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, और रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ के ऊपर सबसे पहले काम शुरू करने वाले और फिर इसकी मुखालफत का सामना करने वाले डॉक्टर मोहम्मद ताहिर चौधरी। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच
ڈاکٹر تنویر، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے بلایا، اور اس کے بعد پھر ڈبل شکریہ کہ آپ نے مجھے ینگسٹر کہا، جو کہ میں یقیناً نہیں ہوں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو لوگ میرے سفید بال دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی محبت اگر آپ نے کہہ دیا تو چلیں، میں خوش دلی سے اسے قبول کرتا ہوں. جی سر، ایک تو آلویز ویلکم ہے کہ جب بھی آپ آئیں ہم آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں، اور آپ کی مہربانی بھی کہ آپ نے ٹائم دیا. تو ناظرین، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو اب ہم جب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آغاز کریں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ گراؤنڈ ریالٹی کے جو سوال ہیں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلیں، اور آپ کے ذہنوں کے اندر اٹھنے والے ہر سوالات کو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس پروگرام میں ایڈریس کریں اور آپ کے نالج کو اپڈیٹ کریں اور آپ کو ویل اویئر کریں. بیسیکلی ہمارا یہ جو پروگرام ہے ہیلتھ اسپیشل، اس کا جو پرپز ہے، جو ویژن ہے، وہ اپنی آڈینس کو ویل اویئر کرنا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کی باڈی کے اندر جتنی بھی کمپلیکیشنز ہیں، جتنی بھی سمپٹومیٹیکلی چینجنگ آتی ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی بیماری ہے اور اس بیماری کی جو بھی سمپٹومیٹیکلی چینجنگ ہے، یا وہ جو مریض ہے وہ جو چیزیں محسوس کرتا ہے، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری یہ جو بیماری ہے یہ کون سی اسپیشلٹی کی ہے، اور میں نے کون سی اسپیشلٹی میں جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا ہے، اور کس ڈاکٹر کے ساتھ میں نے پراپر جو ہے وہ اس کو کنسلٹیٹ کرنا ہے اور اپنے مسائل کو حل کرنا ہے. تو آج کا ہمارا جو پروگرام ہے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ریورسل آف ڈائبٹیز کے اوپر ہم بات کریں گے تھرو لائف سٹائل موڈیفیکیشن. تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم جب شروع کریں گے تو فرسٹ آف آل تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ سر، فرسٹ آف آل تو طاہر چودھری سے کنسلٹنٹ ڈائبٹولوجسٹ ڈاکٹر محمد طاہر چودھری بننے تک کا سفر آپ نے کیسے طے کیا؟ ڈاکٹر تنویر، ایسا ہے کہ میں نے 1989 میں علامہ اقبال میڈیکل کالج سے گریجویشن کی. اس کے بعد جو ہمارے جو روایتی مراحل ہیں ہاؤس جاب کے، وہ طے کیے. پھر میں نے کچھ عرصہ پاکستان ریلویز کے اندر کوئی 1 یا 2 سال کے لیے وہاں پہ ایز اے ایم او شپ میں نے وہاں پہ کام کیا، اور پھر میں نے اپنا کلینک بنایا، اور میں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایسے فیملی فزیشین کیا تھا. ٹھیک ہے سر. پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ صرف اور صرف آپ کا MBBS کرنا یا صرف اور صرف پریکٹس کرنا ہی کافی نہیں ہے. تو پھر پہلی دفعہ میں 2004 میں نے پروفیسر محمود علی ملک صاحب نے ایک ہمیں ڈپلوما کورس کروایا ڈائبٹیز کا. ٹھیک ہے سر. اور وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے میرے اندر ڈائبٹیز کو سمجھنے کا اور اس کو پریکٹس کرنے کا ایک بیج بونے والی بات تھی. اور 2004 میں نے ان کے ساتھ ڈپلوما کیا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک بات سمجھائی کہ دیکھو طاہر، اگر آئندہ زندگی میں تمہیں ایک اچھی پریکٹس کرنی ہے تو تمہیں ڈائبٹیز کو سیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ آئندہ سالوں میں ڈائبٹیز اتنی زیادہ بڑھنے والی ہے. یہ دیکھیے محمود علی ملک صاحب کا وہ ویژن تھا 2004 میں کہ یہ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آپ کا آگے ڈائبٹیز، یعنی 20 سال پہلے انہوں نے یہ آبزرو کر لیا. جی، تو یہ آپ کا یہ سیکھے بغیر گزارا نہیں ہے. تو پھر انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تمہیں بیسکس تو ہم نے سکھا دی ہیں، تو ایڈوانس ٹریننگ کے لیے کوشش کرو UK یا امریکہ چلے جاؤ. تو میں نے آپٹ کیا امریکہ کے لیے، اور میں پہلی دفعہ کورس کے لیے 2008 میں ٹھیک ہے سر تو میں امریکہ چلا گیا. ٹھیک ہے سر. اور وہاں جا کے مجھے ایک بڑی خوشگوار حیرت یہ ہوئی کہ جو محمود علی ملک صاحب ہمیں 4 یا 5 سال پہلے پڑھا چکے تھے، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں 2008 اور 2010 کے ایرا میں وہی چیزیں پڑھائی جا رہی تھیں. سٹارٹ بیس تھی. جی، سٹارٹ تھی. تو پھر میں نے سب سے پہلے ہارورڈ اسکول آف میڈیسن جو کہ بوسٹن میں ہے، اور وہیں پہ دنیا کا سب سے بڑا اور بہترین ڈائبٹیز سینٹر ہے جہاں پہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے، علاج بھی ہوتا ہے، اس کا نام ہے جوزلین ڈائبٹیز سینٹر. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ میں نے ٹریننگ کی، پوسٹ گریجویشن میں نے کی ڈائبٹولوجی میں اور اس کی کمپلیکیشنز میں، اور پھر الحمدللہ 2008 سے آن ورڈ میں نے ڈائبٹیز کی پریکٹس پھر لاہور میں کی ہے 2 جگہوں پہ. میرے اپنے 2 کلینکس ہیں، وہاں پہ میں اپنی پریکٹس کرتا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ہی پڑھنے پڑھانے کا کام، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ میاں نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں جاتے ہیں، اپنا نالج لے کے آتے ہیں، تو اگر آپ آ کے اپنے پاکستانی ڈاکٹرز اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کرتے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے سینے میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں نے ہمیشہ یہ کوشش کیا کہ جو کچھ میں سیکھ کے آؤں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں. ٹھیک ہے سر. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا جتنا بھی سفر تھا میڈیکل کا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. اب چونکہ ہم پروگرام کے حصے کی طرف بڑھیں گے تو سر آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ 60% پاپولیشن آف دا ورلڈ، یہ تو ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں، 50% تک تو دنیا مانتی ہے کہ آپ اوبیز بھی ہیں اور شوگر میں بھی ہیں، کنورٹ ہو چکے ہیں. لوگ چیک نہیں کرواتے، یا لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو اسکرین آؤٹ نہیں کرواتے. کبھی بھی ہمارے کلینکل ٹرائل میں کوئی مریض آتا ہے کسی اور سمپٹم کے ساتھ، جب ہم اس کی شوگر اور بلڈ پریشر دیکھتے ہیں تو وہ دونوں ہی نکلتے ہیں.
مریض کو جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو شوگر ہے تو وہ کہتا نہیں مجھے تو نہیں ہے, میں تو ابھی جوس پی کے آیا ہوں یا میں چاول کھا کے آیا ہوں. تو فرسٹ آف آل سر سب سے پہلے ہماری آڈینس کو یہ بتائیں کہ شوگر بیسیکلی ہوتی کیوں ہے؟ اچھا, یہ ڈاکٹر تنویر بڑا اچھا سوال ہے کہ شوگر کیوں ہوتی ہے. جی سر. سوال یہ ہے کہ اگر ہم آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں, جی سر. جیسے ابھی ہم 2024 میں زندہ ہیں, جی سر. اگر ہم 1924 کی بات کریں یا اس سے پہلے کی بات کریں, جی سر. تو شوگر کا مطلب صرف یہی ہوتا تھا کہ جناب یہ شوگر جو ہے یہ ٹائپ 1 شوگر ہے, ٹائپ 2 کا نام کسی نہیں تھا سنا. بھی ہم اس کی بات کریں گے کہ میں فرق کیا ہے. اگر میں چلا جاؤں 1900 میں, سن 1900 میں یا اس سے پہلے 18ویں صدی میں چلا جاؤں, تو شوگر کا شاید نام کسی نے نہیں سنا تھا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ہمارے پاس کھانے کے اتنے مواقع نہیں تھے. ہمارے ہاں فریج ریفریجریٹر نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. لوگ جو تھے وہ کھیتوں میں کام کرتے تھے, یا جب انڈسٹریلائزڈ ایرا شروع ہوا تو اس میں لوگ فیکٹریوں میں کام کرتے تھے. تو اصول یہی تھا کہ صبح ناشتہ کر کے جانا ہے اور پھر رات کو گھر آ کے کھانا کھانا اور ارلی سو جانا ہے. ٹھیک ہے سر. ود دی پیسج آف ٹائم کیا ہوا کہ جب یہ ہم 1950 کے لگ بھگ جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی, تو انہوں نے یہ سوچا کہ جناب جو فوجی دور دور محاذوں پہ ہیں ان کو کھانا بھی پہنچانا تھا, ظاہر ہے وہ بنیادی ضرورت ہے. تو انہوں نے سوچا کہ یار کچھ ایسا کھانا بنانا چاہیے کہ جو کہ لمبا عرصہ خراب نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ پہلا سٹیپ تھا فاسٹ فوڈ کی طرف. اب وہ ایسا کھانا بنانا جس سے کہ آپ جو لمبا عرصہ چلے, اس میں سے 2 چیزیں نکالنی پڑتی ہیں. ایک تو آپ کو اس میں سے فیٹ نکالنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پروٹین کو بہت کم کرنا پڑتا ہے. فیٹ اس لیے نکالنی پڑتی ہے کہ اگر آپ فیٹ زیادہ رکھیں گے تو دور دراز جب محاذوں پہ آپ نے اس کو بھیجنا ہے اور اس میں لمبا عرصہ کنٹینرز کے اندر رہنا ہے, ٹرینز کے اندر رہنا ہے, تو اس میں اسمیل پیدا ہو جائے گی. اور پروٹین بہت ایکسپینسو نیوٹرینٹ ہے. اب اس کا ہوا کیا کہ جب آپ یہ 2 نیوٹرینٹ کم کرتے ہیں تو پھر تیسرا نیوٹرینٹ کاربوہائیڈریٹ بچتا ہے. اچھا, جب یہ ورلڈ وار 2 ختم ہو گئی تو فوڈ انڈسٹری کے ہاتھ یہ منتر لگ گیا کہ جناب یہ جب ہم فیٹ اور پروٹین کو کم کر دیتے ہیں اور کاربوہائیڈریٹ بڑھا دیتے ہیں تو فوڈ کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے. اس سے ہم زیادہ دیر دکانوں میں, اپنے کنٹینرز میں, اسٹور ہاؤسز میں رکھ سکتے ہیں, اس کی ٹرانسپورٹ میں بھی ہمیں آسانی رہتی ہے. جی سر. اور پھر 1955 سے 60 سے آن ورڈ یہ پھر KFCs, یہ برگرز, کوکا کولا, یہ ساری چیزیں اور فاسٹ فوڈ. اب وہاں سے یہ ایک سفر شروع ہوا ڈائیابٹیز کا. اور یہ آپ دیکھیں کہ 1980 تک بھی بچوں میں ٹائپ 2 ڈائیابٹیز جو کہ موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہے اور جو فیٹ کی وجہ سے آپ کی چربی جو لیور کے اندر ہوتی ہے یا پیٹ پہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے 1980 تک بھی بچوں میں یہ نہیں دیکھا گیا تھا. لیکن آج اگر 3 نئے بچے شوگر کے ساتھ ڈائیگنوز ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک بچہ ٹائپ 2 کا ہے, اور وہ ٹائپ 2 کا وہ بچہ ہے جو کہ آج کے موجودہ فاسٹ فوڈ کا یوزر ہے. برگر, پیزاز, پاسٹاز, شارماز, بوتلیں اور یہ جتنی چیزیں ہیں. اور یہ دیکھیں یہ ہماری جو نوجوان نسل ہے یہ اس کا سٹیپل فوڈ ہے یونیورسٹیز میں, اسکولوں کے اندر. پھر اس کے علاوہ مجھے یاد ہے کہ جب میں میٹرک میں تھا, میں نے 1979 میں میٹرک کیا, تو ہمارے اسکول کے اندر کم از کم بھی تو 400-500 سائیکلز کا ایک سٹینڈ تھا. ایسے اور فل ہوتا تھا. ہاں جی. پھر جب میں کالج میں گیا 2 سال بعد تو تب بھی سائیکلوں کا بہت رواج تھا. ہم نے بڑے خوشی سے سائیکل چلاتے تھے اور میلوں چلاتے تھے. آج مجھے آپ کسی ایک اسکول کے اندر سائیکل سٹینڈ دکھا دیں, یا تو بچوں کو گاڑیاں چھوڑنے اور لینے آتی ہیں یا بچے موٹر بائکس کا استعمال کرتے ہیں, تو وہ معاملہ ختم ہو گیا. باقی رہ جاتے ہیں وہ پھر ڈرائیو پہ. جی, جو سوسائٹیز ہیں وہاں پہ سب جو پلے گراؤنڈز تھے ان کو کاٹ کے انہوں نے وہاں پہ پلاٹنگ کر دی, وہاں پہ ہائی رائز بلڈنگ بنا دی. اب بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے کیا رہ گیا, ان کے پاس رہ گیا آئی فون, آئی پیڈ, پلے اسٹیشنز. تو ہم نے موومنٹ کم کر دی, اور اوپر سے ہمارے بچوں کو فوڈ انڈسٹری نے اس طرح سے اپنا گرویدہ بنایا کہ آج آپ رات کو آرام سے فوڈ پانڈا کے اوپر ٹیلی فون کیجئے, وہ آپ سوئے ہوں گے, وہ آپ کے بچے کو چپ کر کے فوڈ ڈیلیور کر کے چلا جائے گا, وہ آپ کی بیل بھی نہیں دیتا, وہ بچے کو فون کرتا ہے بھی آپ کا فوڈ آ گیا, اور بچے بے تکا بغیر کسی ڈائریکشنز کے کھاتے چلے جاتے ہیں. وہ سب کچھ ان کے لیور کے اندر فیٹ کی شکل میں ڈپازٹ ہوتا ہے, ان کے پیٹ کے اندر ان کے جو بیلیز ہیں وہ بڑی ہو جاتی ہیں, اور اس سے ایک آغاز ہوتا ہے انسولین ریزسٹنس کا. ٹھیک ہے. لب لبے کو مصیبت بن جاتی ہے. لب لبا جو اگر اللہ میاں نے ڈیزائن کیا تھا
ایک روٹی کے لیے انسولین بنانے کے لیے اب دن میں آپ کھائیں گے 10 دفعہ تو لبلبا جو ہے وہ کتنی انسولین بنائے گا آپ کی شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے. اسی لیے پھر زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ لبلبا ہاتھ جوڑ دیتا ہے کہ بھائی آپ تو کھانا بند نہیں کر رہے ہو, میں کتنے کی انسولین بناؤں آپ کے لیے. اور پھر وہ وقت ہوتا ہے جب آپ ڈائبیٹک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ بڑی ہی ایک تشویش کی بات ہے کہ ہمارے چھوٹے بچے ڈائبٹیز کا شکار ہو رہے ہیں. جی سر. جی ناظرین, جیسے آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے زبردست انداز میں, بڑے مدلل انداز کے اندر یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیسیکلی شوگر کیوں ہوتی ہے اور شوگر آج کل کیوں بڑھ رہی ہے. چونکہ ہمارے کلینکل ٹرائل میں جب مریضوں کو ہم ڈائگنوز کرتے ہیں یا ڈیفرنٹ ان کو ٹیسٹ لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آج سے کوئی 20 25 30 سال پہلے چلے جائیں تو نہ تو شوگر ہوتی تھی نہ پتہ ہوتا تھا. آج کل ہم جب بھی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں تو آپ نئی سی نئی بیماری نکال دیتے ہیں. تو یہ وہ ریزن تھی, یہ وہ کاز ہے جو سر نے آپ کو بتائی. اچھا سر, ہمارا چونکہ یہاں پہ ذکر ہوا ٹائپ 2 کا بھی ٹائپ 1 کا بھی, تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ٹائپ 2 اور ٹائپ 1 جو ہے اس کی سٹیجز کا کیسے پتہ چلتا ہے, اور کیا یہ جینز میں اگر خاندانی شوگر چل رہی ہے تو ان کو بھی ٹائپ 2 ہو سکتی ہے یا ٹائپ 1 ہی ہوگی؟ اچھا, سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک پرانا ایک طریقہ کار تھا جس کے اوپر ہمارے کچھ دوست جو پریکٹس کر رہے ہیں, ڈاکٹرز بھی آج بھی اس بات پہ قائم ہے کہ جو ینگ ایج کے اندر, چھوٹی عمر کے اندر انسولین ہوتی ہے وہ ٹائپ 1 ہوتی ہے, اور جو بڑی عمر میں 40 سال کے بعد ہوتی ہے وہ ٹائپ 2 ہوتی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس تخصیص کو اب ہمیں ختم کر دینا چاہیے. میرے پاس اس وقت جو سب سے چھوٹا بچہ ٹائپ 2 کے لیے علاج کروا رہا ہے اس کی عمر 8 سال ہے. جی بالکل. تو وہ عام ٹریڈیشن, اور یہ وہ بچہ ہے جس کو لاہور میں کم از کم سرکاری ہاسپٹلز کے ڈائبٹیز سینٹر سے انسولین ملی تھی کہ تم ٹائپ 1 کے ہو, کیونکہ وہ ایک ہی جو ایک روایتی طریقہ ہے کہ بچہ چھوٹا ہے. کسی نے یہ نہ اس کا ٹیسٹ کرانے کی کوشش کی, نہ کسی نے یہ دیکھا کہ یہ بچہ اس وقت موٹا ہے, اس کے اوپر پیٹ پہ فیٹ ہے, ہم پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں. اور اس بچے کو انسولین کے اوپر ڈالا گیا. جب اس کو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا, کیونکہ اب ہم لوگ الحمدللہ ایج سے ہم اس سے متاثر نہیں ہوتے, ہم بچے کو دیکھتے ہیں وہ ظاہری اس کی شکل و صورت کیا ہے, فینو ٹائپ کہتے ہیں, پھر ہمارے پاس ٹیسٹ اویلیبل ہے, ہم پہلے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ٹائپ 1 ہے یہ ٹائپ 2 ہے. اب براڈلی اس کا فرق یہ ہے کہ جو ٹائپ 1 ہے اس کے اندر آپ کا لبلبا انسولین بالکل نہیں بناتا. ہوتا کیا ہے کہ لبلبا اللہ میاں نے تمام انسانوں کو دیا ہے. بہت سارے آپ کی دیگر امراض ہیں جس میں زیادہ تر وائرل پرابلمز ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کو ڈینگی فیور کبھی ہوا, بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کرونا سے, بہت سارے ایسے وائرسز ہیں جو کہ آپ کے گٹ کو یا آپ کے پیٹ کی انفیکشن کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی باڈی میں بیٹھ جاتے ہیں. پھر بلڈ سرکولیشنز کے ساتھ وہ آپ کے لبلبے تک پہنچتے ہیں اور اس لبلبے کو تباہ کر دیتے ہیں, جس سے اس کی انسولین بنانے کی صلاحیت جو ہے وہ مکمل ختم ہو جاتی ہے. اور جب یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں ٹائپ 1. ٹھیک ہے. اب اس میں انسولین بالکل نہیں بن رہی, اس میں ایج فیکٹر بھی کوئی نہیں, اس میں ایج فیکٹر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ٹائپ 2 جو ہے یہ وہ ڈائبٹیز ہے جو کہ آپ کی فیملیز کے اندر چلتی ہے, آپ کے اندر اس کے جینز موجود ہوتے ہیں. اب یہاں پہ بھی ایک غلط فہمی کا ازالہ کر لیں کہ لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ چونکہ میرے ماں کو شوگر تھی, میرے باپ کو شوگر تھی تو مجھے ہونی ہے. یاد رکھیے کہ ہم جو ساؤتھ ایسٹ ایشینز ہیں جو کہ اس خطے میں رہتے ہیں, ہم میں سے ہر شخص اپنے جسم کے اندر شوگر کا بیج لے کے پیدا ہوتا ہے. اچھا, اب وہ بیج جو ہے, جیسے ہم زمین کے اندر ایک بیج ڈال دیتے ہیں اور اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے سر, اب یہ بیج اس وقت تک درخت نہیں بنے گا جب تک ہم اس کو جو ہے اس کی جو ضروریات ہے فراہم نہیں کریں گے. ہم اس کو پانی دیں گے, کھاد ڈالیں گے, اس کو سن لائٹ چاہیے تو پھر وہ درخت بنے گا. اب جو شوگر کا بیج ہے, اگر اس کو کھاد ڈالنی ہے تو وہ کھاد کیا ہے؟ برگر, پیزے, بوتلیں, فاسٹ فوڈ, یہ لال شربت جو جس کی ہم نے رمضان میں ہم نے اخیر کی ہوتی ہے, بالکل یہ والے میدے کا استعمال, دن میں 6 روٹیاں, صبح نان چنے کا ناشتہ جو میدے سے بھرا ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ جو شوگر ہے وہ صرف میٹھے کے اندر ہے. اگر ہم ڈبل روٹی سے ناشتہ کرتے ہیں, چاہے وہ براؤن ہے یا وائٹ ہے, ایک سلائس کے اندر 4 چمچ شوگر کی موجود ہے. ٹھیک ہے. ایک پلیٹ جو چاولوں کی ہے, چاہے وہ وائٹ ہے, وہ براؤن ہے, ابلے ہوئے ہیں, بریانی ہے, وٹس ایور, ایک پلیٹ کے اندر 12 چمچ چینی ہے. ٹھیک ہے. ایک نان جو آپ کھاتے ہیں وہ 12 سے 14 چمچ چینی ہے. تو لوگوں کو چونکہ صرف میٹھے کا پتا ہے. جی ناظرین, یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم اپنی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ہیلتھ اسپیشل پروگرام کے اندر وہ آڈینس جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے یا وہ لوگ جو ہمیں دیکھیں گے ان کو پراپر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ریورسل آف ڈائبٹیز تھرو لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور سر بڑے زبردست انداز میں یہ بتا رہے تھے کہ شوگر کا کانٹینٹ کس کس فوڈ میں کتنا کتنا پایا جاتا ہے. جی سر کنٹینیو کریے. ہاں جی, تو میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا نان کے اندر ہم نے شروع کیا تھا کتنے چمچ چینی ہوتی جی ہے چاول جی میں. میں لوگوں کو صرف آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو میٹھا ہے وہ صرف میٹھی اشیاء میں نہیں ہے. ہر وہ چیز جو میدے کے ساتھ سٹارچ کے ساتھ بنتی ہے, خاص طور پہ آپ کے بچے بہت شوقین ہیں یہ جو فرینچ فرائز ہیں, چپس ہیں, آپ ان کو بے تحاشا اور بڑی خوشی سے لے کر کے دیتے ہیں. یہ ساری جو ہے یہ چینی ہے اور یہ آپ کے بچے کے جسم میں جا کے آپ کے لیور کے اندر سٹور ہوتی ہے. اور جب آپ کا لیور کام نہیں کرتا, آپ کا جگر پراپر طریقے سے کام نہیں کرتا, تو یہ ایک پہلا مرحلہ ہوتا ہے جہاں سے اس کے آگے چل کے فیوچر میں ڈائبیٹک ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جی سر, یہیں سے جیسے ہماری پہلی بات کے اندر سے ایک بات نکلی تھی فیٹی لیور. جی جی. تو جیسے شوگر لوگ کہتے ہیں کہ چینی ہے, چاول ہے, باقی کاربوہائیڈریٹس کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کھاتے ہیں اس سے شوگر ہوتی ہے. جی جی. ایک چیز لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کھجوریں کھاتے ہیں, آم کھاتے ہیں, کیلے لیتے ہیں, فروٹ لیتے ہیں, چونکہ اس کے اندر سے جو گلوکوز ہوتی ہے وہ فرکٹوز ہے. جی. تو اس کے جو ایفیکٹ ہوتے ہیں لیور کے اوپر وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں شوگر کی بنسبت اس کے جو باقی کاربوہائیڈریٹس سے. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ہمارے ہاں اکثر مائیں یہ کہتی ہیں کہ میں تو اپنے بچوں کو بڑا ہیلدی فوڈ دیتی ہوں. ہم ان سے پوچھتے ہیں جی ہیلدی فوڈ کیا؟ وہ کہتی ہیں میں صبح اٹھتے ہی اس کو ایک سیب کا جو جوس کا گلاس دیتی ہوں, یا ملک شیک بنا دیتی. ہاں جی, یا ملک شیک بنا کر کے دیتی ہوں, اور اس کے ساتھ میں نے جی اس کو 2 سلائس ڈبل روٹی کے جیم لگا کے, اور ڈاکٹر صاحب ہم نے اس کو بس بچے کو دودھ دے دیا اور پھل زیادہ, اور جوسز میں نے بہت پلاتے ہیں ہم اپنے بچے کو. ایک بات یاد رکھیے گا, جیسے چونکہ آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں, جوس کے اندر جو یا کسی بھی پھل کے اندر جو شوگر ہے وہ ہے فرکٹوز. ٹھیک ہے. آپ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو فرکٹوز ہے یہ بالکل اسی طرح سے ڈینجرس ہے انسانی جسم کے لیے جس طرح سے شراب یا الکوہل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب یہ آپ کی باڈی میں جوس جاتا ہے تو لیور اس کو بالکل ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے کہ الکوہل کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے سر. تو اس کے بعد جو آپ کے جسم کے اندر اس کا میٹابولزم یا پروسیس ہے اس کا, وہ بالکل سیم ہے آگے چل کے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو جوسز ہیں کسی بھی شکل میں, ٹھیک ہے, یہ جو عام جو پیکٹس کے اندر یا بوٹلز کے اندر آپ کو ملتے ہیں یہ تو جوسز ہیں نہیں. تو فریش جوسز ہیں نہیں, یہ جوسز ہیں ہی نہیں نا, یہ تو ایک محلول ہے چینی کا اور اس کے اندر کلر ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایون وہ مائیں جو کہ بچوں کو اس محبت میں کہ میں فریش جوس دے رہی ہوں, میں نے مالٹے کا جوس نکالا ہے, ٹھیک ہے, میں نے اپنے بچے کے لیے سیب کا جوس نکالا ہے, بنانا کا. اچھا اب فرق یہ سمجھ لیں کہ جب آپ بچے کے لیے 1 گلاس جوس مالٹے کا نکالتے ہیں تو اس کے اندر کم از کم 6 مالٹے یا 7 مالٹے یوز ہوں گے, اور اس میں سے آپ نے فائبر سارا اٹھا کے باہر پھینک دیا اور آپ نے پیور ایک ایکسٹریکٹ اس میں سے نکال لیا فرکٹوز کا پانی کے ساتھ. وہ اس کے میں نے آپ کو نقصانات بتا دیے کہ لیور کے لیے وہ الکوہل کی طرح ہے. ٹھیک ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ ایک وقت کے اندر کبھی بھی 6 مالٹے نہیں کھاتا, ایسے ہی میکسیمم وہ 1 مالٹا کھانے کے بعد شاید دوسرا مالٹا بڑی مشکل سے کھائے, لیکن اس کے ساتھ اس نے فائبر لے لیا. وہ جو فائبر ہے اس کے گٹ ہیلتھ کے لیے, اس کے جگر کے لیے, اس کے معدے کے لیے, اس کی انتڑیوں کے لیے سمجھ لیں کہ ایک سونے کے برابر چیز ہے یہ, جس کو ہم اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں جوس نکالتے ہوئے. تو یہاں پہ ایک یہ میسج ہے ماؤں کے لیے کہ بچوں کو جوسز کی بجائے فریش فروٹ ایز اے ہول کھلانا سکھائیے. ٹھیک ہے. ان کو پورا فروٹ دیں, مقدار کم رہے گی اور اس کے بے شمار بینیفٹس ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرکٹوز جو ہے تمام فاسٹ فوڈ جتنے بھی ہیں, ایون یہ جو فرکٹوز اور یہ فرکٹوز کارن سیرپ ایک ملتا ہے, اس کو یوز کیا جاتا ہے آپ کے میونیسز کے اندر, آپ کے کیچپس کے اندر, ہر وہ چیز. ایون آپ کی یہ جو ملکی ڈبل روٹی ہے, آپ کی جتنی بھی قسم کے وہ تمام فاسٹ فوڈ آئٹمز جو کہ شیلفز کے اندر آپ کے سٹوروں میں پڑی ہیں, ان میں سے 80% چیزوں کے اندر ہائی فرکٹوز کارن سیرپ یوز کیا گیا ہے, جو کہ آپ کے لیور ہیلتھ کے لیے ایک پوائزن کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی سر, جیسے کہ ہم نے بات تو ابھی کر لی, ہم نے ڈائبٹیز کی ٹائپس کے اوپر بھی بات کر لی, اس کی کازز کے اوپر بھی بات کر لی. اب ہم جیسے کہ ہمارے پروگرام کا جو پراپر ہم نے ایک سبجیکٹ رکھا تھا, جو لوگ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ریورسل آف ڈائبٹیز کیسے ہے. جی. اب ہم نے اس کے حل کی طرف جانا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے کلینکل ٹرائل میں آتے ہیں, انسولین 4 پکڑی ہوئی ہیں, ڈفرینٹ چینج کر رہے ہیں, 8 10 دوائیاں پکڑی ہوئی ہیں, اور اس کے باوجود بھی شوگر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہے. تو جب ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ریورسل آف ڈائبٹیز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں,
تو بیسیکلی ریورسل آف ڈائبٹیز کیا ہے؟ اچھا ڈاکٹر تنویر، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 3 سال پہلے میں نے لاہور میں جو ہماری پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشنز کی کانفرنس ہوتی ہے، اینول کانفرنس، وہاں پہ 3 سال پہلے میں نے پہلا لیکچر کیا تھا کہ شوگر کو ہم ریورس کر سکتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہمارے اپنے ساتھی، ہمارے دوست اس پہ ہنستے تھے کہ یہ چوہدری صاحب آپ کون سا کانسیپٹ لے کے آ گئے ہیں، شوگر تو ایک دفعہ ہو جائے تو یہ جا نہیں سکتی. تو آج میں یہ آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کو، آپ کے چینل کے توسط سے، کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو کہ موٹاپے کی وجہ سے، بسیار خوری سے، زیادہ کھانے سے ہو رہی ہے، جس میں آپ کا وزن زیادہ ہے، جس میں آپ کا فیٹی لیور ہے، اس کو آپ کبھی بھی ریورس کر سکتے ہیں. اچھا، اب 3 سال کے بعد حالات یہ ہیں کہ اب ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اب اس بات پہ کنونسڈ ہیں، کیونکہ جب ہم نے ان کو ڈائبٹیز ریورسل کا طریقہ سکھایا اور اب ہم نے اپنے پیشنٹس کو ڈائبٹیز ریورسل کے ان مروجہ اصولوں پہ لے کے چلے جو کہ دنیا کے اندر اس وقت جاری و ساری ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ یہ تو بڑی تیزی کے ساتھ شوگر ریورس ہو رہی ہے. لوگوں کی انسولین چھوٹ رہی ہے، لوگوں کی گولیاں جو 6 گولیاں کھا رہے تھے وہ کم ہو کے 1 یا 2 پہ آ گئی ہیں. تو ڈائبٹیز ریورسل بہت آسان ہے. شرط صرف یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس بات پہ ڈٹرمنڈ ہوں کہ میں نے شوگر کو شکست دینی ہے. نمبر 2، آپ اپنی زبان پہ ذائقے کے اوپر قابو ڈالنے کے لیے تیار ہوں. یعنی آپ چیزوں کو دیکھ کے بالکل ایک دیوانگی کا مظاہرہ نہ کریں. اور اس میں بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جب آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے بہت زیادہ، آپ کو ہر چیز کھانے کو دل کر رہا ہوتا ہے، تو یہ اس میں ڈسکریج نہیں ہم مریض کو کرتے، یہ اس کے باڈی کے اندر ہارمونز کا ایسا امبیلنس ہے کہ اس کو بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے. اور ایک ماہر ڈاکٹر آپ کے اس ہارمونل امبیلنس کو اس طریقے سے ٹھیک کرتا ہے، اور یہ دوائیوں کے بغیر کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا کھانے کو دل نہ کرے اور آپ ہیلدی ایٹنگ پیٹرنز پہ چلے جائیں. اگر آپ 10 سے 15 دن اس ایٹنگ پیٹرن کو فالو کر لیتے ہیں تو پھر 15 دن کے بعد آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، آپ مناسب طریقے سے کھانا شروع کر دیتے ہیں، آپ کا ہارمونل بیلنس ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے، اور آپ کی انسولین بھی چھوٹتی ہے، آپ کی گولیاں کم ہو جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ 6 سے 9 ماہ کے اندر یا میکسیمم 1 سال کے اندر ہمارے پروگرام کے مطابق آپ اپنے گھر سے تمام شوگر کی دوائیاں، بلڈ پریشر کی دوائیاں، اس کے علاوہ اور نیند نہ آنے کے مسائل، معدے کے مسائل، خواتین کے کچھ گائنی کے مسائل جس میں پی سی او سر فہرست ہے، مردوں کے اندر ان کے کچھ ازدواجی مسائل، ان کی دوائیاں اٹھا کے باہر پھینک سکتے ہیں، اور ایک ہیلدی لائف سٹائل، ایک ہیلدی ڈائٹ کے اوپر اور تھوڑی سی ایکسرسائز کے ساتھ آپ شوگر فری رہ سکتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے جو میں آپ کے آڈینس کو آج دینا چاہتا ہوں. جی سر، جیسے کہ ہم نے ریورسل کے اوپر تو بات کر لی، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو دل کی دوائیاں بھی کھا رہے ہیں، بلڈ پریشر کی بھی کھا رہے ہیں، اور ٹائپ 2 ڈائبیٹک پیشنٹ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ فیٹی لیور میں بھی کنورٹ ہو چکے، تو کیا ان کے اوپر بھی یہی پروگرام لاگو ہوگا؟ اچھا، ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا میں 8 بیماریاں ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے. ٹوٹل 8 بیماریاں ایسی ہیں جو کہ کسی بھی ملک کا جو ہیلتھ کیئر کا بجٹ ہے 70 to 80% یہ 8 بیماریاں کھا جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے ساتھ آگے جو کمپلیکیشن جو ایسوسیٹڈ ہیں وہ ملا کے 70 سے 80% بجٹ آپ کا کھاتی ہیں. اب وہ 8 بیماریاں کون سی ہیں؟ اس میں ایک ہے ڈائبٹیز. ٹھیک ہے. بلڈ پریشر. ٹھیک ہے. کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، ہارٹ کی ڈیزیز. جی بالکل. فیٹی لیور ڈیزیز. ٹھیک ہے. آپ کی پی سی او ایس، خواتین کے جو ہے پولیسسٹک اووری سنڈروم، کینسر، ڈیمینشیا، یہ جو بھولنے کی بیماری ہے، یہ جو آج یہ جو 8-7 بیماریاں ہیں یہ 80% بجٹ کھا جاتی ہیں. جب ہم یہ اپنا ڈائبٹیز ریورسل پروگرام شروع کرتے ہیں، یاد رکھیے کہ ڈائبٹیز ریورسل پروگرام کا مطلب ہے ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس. جب آپ، اور یہ ساری 8 بیماریاں یہ جو ہیں یہ آپ کی ڈائٹری ڈیزیزز ہیں. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا میں یہاں پہ ٹیکنیکل ایک لفظ استعمال کروں گا کہ آپ کی باڈی کے اندر ایک مائٹوکونڈریا نام کا ایک آرگن ہے. آپ کے ہر سیل کے اندر، آرگن نہیں ہے، آپ کے ایک ہر سیل کے اندر ایک باڈی کی فرنس ہے جو کہ آپ کی جسم میں انرجی اے ٹی پی بنا کے آپ کو دیتی ہے، جس پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں، سادہ انسان جو چلتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری کی ساری جو بیماریاں ہیں یہ اے ٹی پی کی پرابلم کی وجہ سے اور آپ کی مائٹوکونڈریا کے فنکشن کی خرابی سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب مائٹوکونڈریا کے اندر کوئی دوائی نہیں جاتی، دنیا کی کوئی دوا مائٹوکونڈریا میں نہیں جاتی. جاتا کیا ہے؟ فوڈ. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنا فوڈ صحیح کر لیں اور اپنے مائٹوکونڈریا کو صحیح کر لیں، آپ کا انرجی کی جو پروڈکشن ہے وہ بہتر ہو جائے، تو یہ 8 بیماریاں ڈائٹ کے ساتھ ریورسیبل ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان کو ہم کہتے ہیں ریورسیبل ڈائٹری پرابلمز. یہ فوڈیبل ہیں، یہ ڈرگیبل نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو اس لیے جب ہمارے پروگرام کے مطابق پیشنٹ چلتا ہے تو اس کی یہ 8 کی 8 بیماریاں نہ صرف ختم ہو جاتی ہیں اگر ابتدائی سٹیج پہ ہیں, اگر ختم نہیں ہوتی تو 70-80% بہت بہتر ہو جاتی ہیں, اور ان کی 70-80% دوائیاں کم ہو جاتی ہیں. اگر ختم نہیں ہوتی تو بہت کم ہو جاتی ہیں, جو کہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جب اس پروگرام میں پیشنٹ آ جاتا ہے ریورسل آف ڈائبٹیز میں تھرو لائف اسٹائل موڈیفیکیشن, تو اس میں اس کو جو دوائی چل رہی ہوتی ہے اس کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے یا کنٹینیوٹلی اس کو جاری رکھا جاتا ہے؟ جی, بڑا اچھا سوال ہے. پھر یہ ہم کبھی بھی اس کی دوائیاں سٹاپ نہیں کرتے, اس کو مرحلہ وائز سٹیپ وائز کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو دا ریسپانس, کیونکہ اس میں پیشنٹ نے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے, اس کو فالو اپ دینا ہے اس نے, اور فالو اپ جو ہوتا ہے ہمارا 1 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد ہوتا ہے. پھر اس کا بلڈ ٹیسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا یہ اس میں کتنی بہتری آ رہی ہے. سب سے اہم چیز بلڈ ٹیسٹ کے بھی علاوہ اس کا وزن ہوتا ہے, اس کی ظاہری شباہت ہوتی ہے جسے ہم فینوٹائپ کہتے ہیں. اس سے اندازہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا پیٹ کم ہو رہا ہے, ویسٹ سائز کم ہو رہا ہے, اس کا وزن اگر میرے پاس جب پہلی دفعہ آیا تھا تو 100 کلو گرام تھا, اب یہ 95 رہ گیا, اب یہ 80 رہ گیا. اور اگر آپ اپنا وزن 8% کم کر لیں, 8% کا مطلب ہے کہ اگر آپ 100 کلو گرام کے ہیں جتنا بھی ہے اس میں, اور آپ نے اس کو لے آئے 92 پہ, ٹھیک ہے, تو سمجھ لیں یہ 2 گولیاں جو مشہور زمانہ دوا گلوکوفیج ہے, یہ 2 گولیوں کے برابر ہے. آپ ایسے ہی ہیں کہ 2 گولیاں گلوکوفیج کی کھا لیں یا 8% وزن کم کر لیں, یہ اس کے برابر ہے. یہ بات جوزلن ڈائبٹیز سینٹر میں آج بھی فالو ہوتی ہے کہ 8% وزن دیٹ از اکول ٹو 2 ٹیبلٹس آف گلوکوفیج. اور اگر آپ اپنا وزن 15% کم کر لیں, 15%, آپ کی شوگر ریورس ہو جاتی ہے ٹائپ 2. ٹائپ 1 نہیں ہوگی کیونکہ اس میں لبلبا انسولین نہیں بنا رہا, وہ باہر سے انجیکٹ کر. ہاں جی, ٹائپ 2 کے اندر آپ کا لبلبا بہت زیادہ انسولین بنا رہا ہوتا ہے لیکن وہ اثر نہیں کر رہی ہوتی آگے. جب آپ اپنا وزن کم کرتے ہیں, اگر آپ 15% اپنا وزن کم کر لیں, آپ کی ڈائبٹیز ٹائپ 2 ریورس ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہوگا. اچھا سر, ریورسل آف ڈائبٹیز پروگرام کے اندر جب پیشنٹ ہمیں جوائن کرے گا اس کی ہمیں کون سی بلڈ انویسٹیگیشن کروانی پڑتی ہے؟ اچھا جی, اس پہ جو سب سے اہم ہے, پہلے تو ہم اس کا HbA1c کرواتے ہیں کہ پچھلے 3 ماہ کی شوگر کیسی ہے. ٹھیک ہے جی, ہم اس کا ویسٹ سرکمفرنس لیتے ہیں, ہم اس کا ویٹ چیک کرتے ہیں, اس کا باڈی میس انڈیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس اب ایک مشین موجود ہے جس کے اوپر پیشنٹ کھڑا ہوتا ہے اور ہم اس مشین کے ذریعے اس کی باڈی فیٹس کی ٹائپ, لیور کے اندر کتنی فیٹ ہے, اس کے ایبڈومن میں کتنی فیٹ ہے, اس کے وسرس کے اندر کتنی فیٹ ہے, اور اس کی سب کوٹینیس سکن کے نیچے فیٹ کتنی ہے, اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے. پھر اس کے لیے ہر پیشنٹ کے لیے ایک لائف سٹائل پلان بنایا جاتا ہے. اور ہمارے وہ دوست جو پریکٹس کر رہے ہیں, میں پھر ایک میسج دوں گا, جنہوں نے ایک چھپا ہوا ڈائٹ پلان بنا لیا ہوا ہے, ہر مریض کو وہ پھاڑتے ہیں اور اس کو دے دیتے ہیں. اور اگر آپ کبھی اس ڈائٹ پلان کا مطالعہ کریں تو اس میں 6 سے 8 کھانے ہیں. آپ بھول جائیں کہ دن میں 8 دفعہ کھا کے کبھی آپ کی شوگر ختم ہو سکتی ہے, کبھی آپ کا ویٹ کم ہو سکتا ہے. اس میں اصول ہی یہ ہے کہ آپ نے کم سے کم کھانا ہے اور اس کے اندر لمبا وقفہ رکھنا ہے. اور اسی سے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا ایک کانسیپٹ ہے وہ ایوالو ہوا تھا کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نے کم از کم 15 سے 16 گھنٹے صرف پانی لینا ہے, یا نٹس آپ کے یہ جو ہوتا ہے کاجو, اخروٹ, بادام وغیرہ لے سکتے ہیں, یا ملک اور شوگر کے بغیر کاوا لے سکتے ہیں. آپ کا وزن 15 kg اگر نیچے آ جاتا ہے, آپ کے لیور میں سے فیٹ نکل جاتی ہے. لیور میں سے فیٹ نکلنے کی دیر ہے, آپ کا لبلبا بہتر ہو جاتا ہے, کیونکہ جب آپ کے لیور میں فیٹ ہے تو آپ کے لبلبے میں بھی فیٹ ہے. اور ہمارے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں جی لبلبا فیل ہو گیا. آپ یاد رکھیے ٹائپ 2 والے کا لبلبا کبھی فیل نہیں ہوتا. لبلبا اگر فیل ہو گیا تو اب وہ ٹائپ 2 تو نہیں رہا, پھر تو وہ ٹائپ 1 ہو گیا, پھر وہ ٹائپ 2 کیسے رہ گیا. اور کیسے ہمارے وہ پیشنٹ جو 25 30 سال سے جن کو انسولین پہ ڈالا گیا تھا اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کا لبلبا فیل ہو گیا ہے, جب ہم نے ان کو اپنے پروگرام میں ڈالا ہے تو اب ان کا لبلبا ریسٹور ہو چکا ہے, ان کی انسولین ختم ہو گئی ہے, ایک آدھ گولی رہ گئی ہوئی ہے تو ان کا لبلبا بہترین انسولین بنا رہا ہے. اور جو انسولین پہلے نہیں بن رہی تھی لبلبے میں فیٹ کی وجہ سے, جب لبلبے میں سے فیٹ نکل گئی, لیور میں سے فیٹ نکل گئی, تو انسولین کا نہ صرف فلو بہتر ہوا بلکہ اس کی اثر پذیری بہتر ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ٹائپ 2 والے جو پیشنٹ آتے ہیں ہمارے کلینکل ٹرائل میں, ہم نے دیکھا کہ وہ 3 سے 4 ٹیبلٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں, 20 یونٹ انسولین بھی لگا رہے ہوتے ہیں. جی. تو جیسے آپ نے کہا کہ لبلبا تو ان کا ختم نہیں ہوتا, اگر وہ انسولین بھی لگا رہے ہیں, ٹیبلٹ بھی لے لیں, پھر بھی شوگر کنٹرول نہیں ہے. اس میں مریضوں کا قصور کم ہے اور ہمارے ڈاکٹرز کا قصور زیادہ ہے. انفارچونیٹلی میں بڑے ادب اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ ڈائبٹیز کی پریکٹس صرف اس ڈاکٹر کو کرنی چاہیے جو ڈائبٹیز میں ٹرینڈ ہے.
ٹھیک ہے. اور ڈائبٹیز ایک اسپیشلٹی ہے جو بالکل ڈفرینٹ ہے. بالکل ایسے. کیونکہ ہمارے ڈاکٹرز کو صرف ایک بات سمجھائی گئی ہے جی کہ یہ جو لبلبہ ہے یہ تو 7-8 سال کے اندر انسولین بنانی بند کر دیتا ہے, اس لیے مریض کو انسولین پہ جانا ہی جانا ہے. پھر ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری انہوں نے منتر ہی یہ پڑھایا کہ جناب اب تو آپ ڈائبٹیز کا پیشنٹ ٹائپ 2 کا ہے اس کو پہلے دن سے انسولین دے دیں. اب نقصان کیا ہوتا ہے انسولین کا؟ یاد رکھیے گا کہ انسولین ایک اینابولک ہارمون ہے. عام زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کام ہے گروتھ کرنا. یہ ہر سیل کو موٹا کرے گی. آپ دیکھیے کہ وہ پیشنٹ جنہوں نے انسولین لگانا شروع کی 6 ماہ کے اندر ان کی بیلی کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جی بالکل. ان کے لیور کے اندر فیٹ جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ انسولین کا کام ہے ہر چیز کو پکڑ کے سٹور کرتے جانا سیل کے اندر. اچھا, اب انسولین لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مصنوعی طور کے اوپر انسولین لگا کے شوگر تو بہت اچھی کنٹرول کر دی, اس شخص کا ہارٹ اٹیک اور دل کی بیماریوں کا رسک 3 گنا بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا یہ جو ڈیمینشیا یا بھولنے کی بیماری ہے اس کے چانسز ڈبل ہو جاتے ہیں. اس کے جو موٹاپے کے چانسز ہیں وہ ڈبل ہو جاتے ہیں. اور موٹاپا ہی تو تمام بیماریوں کا مسئلہ ہے. اس لیے جب انسولین آپ دینا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے سٹارٹ آپ لیتے ہیں 4 یونٹ سے, پھر 8, 10, 15, 100, 200, اور مریض وقت کے ساتھ ساتھ ہی وڈ بی مور سک مور فیٹ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اور مثال بڑھتے ہیں. انسولین کا میرے حساب سے ٹائپ 2 کے اندر رول 0 سے لے کے 5% ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ انسولین دیتے جائیں گے, عارضی اور مصنوعی طور پہ شوگر کو دبائے رکھیں گے, لیکن اس کی تمام کمپلیکیشن جو ہے وہ ورسٹ سے ورسٹ ہوں گی ڈے بائی ڈے. اس لیے لبلبہ جو ہے اس کو وہ جو پہلے بے تحاشا انسولین بنا رہا تھا وہ آگے کام نہیں کر رہی. ہم نے لبلبے کی انسولین کو یوز کرنا ہے کہ وہی کام کرے, نہ کہ ہم نے باہر سے ایکسٹرا انسولین دینی شروع کر دی. اس کے اندر پہلے انسولین زیادہ تھی, باہر سے انسولین اور ملی, دل کی نالیاں ان کی شریانیں اور موٹی ہوئی, ان کا ڈایامیٹر اور تنگ ہوا ہے, ان کے اندر اور کولیسٹرول بنا, فیٹی لیور ہوا. فیٹی لیور کے ساتھ انسولین نے کام کرنا ختم کر دیا. لیور فیٹ کی وجہ سے وہ فیٹ لیور سے نکلی اور لبلبے کے اندر گئی, لبلبے نے انسولین بنانی ختم کر دی یا کم کر دی. تو انسولین ٹائپ 2 پیشنٹس کو دینا بالکل ایسے ہی ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو کل دیٹ پیشنٹ. زیادتی ہے اس کے ساتھ. اچھا سر, ہم اسی سے ریلیونٹ ایک سوال لیتے ہیں اور کہ جیسے ہم ریورسل آف ڈائبٹیز میں ایک بندہ آ گیا پروگرام میں ہمارے شامل ہو گیا, وہ اپنی ریورس پہ جا رہا ہے, تو اب ہم سینٹرل اوبیسٹی جو ہوتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینٹرل اوبیسٹی والا جو بندہ ہوتا ہے اس کو ریورسل آف ڈائبٹیز میں بھی بینیفٹ ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو آپ نے فیٹ آپ کی بیلی کے ارد گرد ہے, یہ فیٹ آپ کی خوراک کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. اور یہ فیٹی لیور کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ فیٹ ہے جو کہ آپ کے لیور نے سٹور کی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ فیٹ کہاں سے آئی؟ آپ کی چینی سے, آپ کے سٹارچز سے. جب یہ آپ کے بلڈ میں گئے, آپ کے لیور نے اس کا کچھ حصہ تو گلائکوجن ایک ہوتا ہے جو چیز ہے وہ لیور نے آپ کے سٹور کر دی, اور باقی سب جو ہے نا وہ فیٹ کی شکل میں آپ کی باڈی کے اندر جمع کر دی, لیور کے اندر جمع ہو گئی. اب یہ جو فیٹی لیور ڈیزیز ہے, اکثر ہمارے پیشنٹ ہمارے پاس اپنا بلڈ ٹیسٹ لے کے آتے ہیں لپڈ پروفائل کا. جس پیشنٹ کا ٹرائیگلیسرائڈ لیول زیادہ ہے, سمجھ لیں کہ اس کا کاربوہائیڈریٹ کا استعمال زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب اگر ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہے اور اس کو آپ دوائیں دے کے نیچے لا رہے ہیں, تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹرائیگلیسرائڈ آیا کہاں سے ہے. اس کے لیے بھی دوا کی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹرائیگلیسرائڈ آیا آپ کے کاربوہائیڈریٹ سے, بوتل سے, جوسز سے, جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا. اگر آپ ٹرائیگلیسرائڈ سے خائف ہیں تو آپ کو خائف ہونا ہے سٹارچز سے, میٹھے سے, چینی سے, نان سے, چاولوں سے اور فیٹی فوڈ سے, سوری یہ فیٹی فوڈ نہیں, فاسٹ فوڈ سے. تو آپ کو اس کو کم کرنا ہے. اسی کے ساتھ آپ کی سینٹرل اوبیسٹی ختم ہوگی. سینٹرل اوبیسٹی اگر آپ کی ویسٹ تھی 40 اور وہ رہ گئی ہے 36, تو سمجھیں آپ کے لیور فیٹ بھی نکل گئی ہے. ٹھیک ہے. جب لیور فیٹ نکل جاتی ہے تو آپ کی جو بیلی ہے وہ تیزی سے پیچھے آنا شروع ہو جاتی ہے. جی سر, ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے ہماری گفتگو یہ سنی ہوگی یا سنتے رہیں گے, وہ لوگ آپ سے کانٹیکٹ کیسے کریں؟ میں اخلاقی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں, میرا ایک ذاتی رائے ہے, یہ پروگرام ہم کسی طرح بھی اپنی تشہیر کے لیے نہیں کرتے. تو میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میں یہاں پہ اپنا ایڈریس, ٹیلی فون نمبر دے کے جاؤں کہ جی میرے پاس پیشنٹس جو ہیں آپ کے پروگرام کے توسط سے ہیں. میں بالکل, آپ مجھے پتا ہے آپ جس ایک نیک نیتی سے یہ پروگرام کرتے ہیں, آپ یقین رکھیں کہ میں بھی اسی نیک نیتی سے یہاں پہ آیا ہوں کہ اگر میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچ جائے
تو یہ وہ اپنی لائف سٹائل خود بھی بہتر کر سکتے ہیں. لیکن میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میں آپ کے پروگرام کو اپنی تشہیر کے لیے یوز کروں. بالکل آپ سے. تو آپ کا بہت شکریہ. اور اگر کوئی مجھ سے مطلب کرنا چاہتا ہے تو آپ ماشاءاللہ خود ڈاکٹر ہیں, آپ کے پاس بے تحاشا پیشنٹ آتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے کسی مریض کو, اور اگر وہ پیشنٹ نان افورڈنگ ہے, وہ پیسہ استعمال مطلب بہت اس کے پاس نہیں ہے, آپ اس کو میرے پاس ریفر کیجئے. ہم یہ بڑی نیک نیتی سے اور یوم آخرت میں ساسے جواب دہی کے ساتھ یہ پروگرام ہم چلا رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم ان کو فری آف کاسٹ یہ ساری سروسز دیں گے. اس یہاں آنے کا مقصد کسی طرح سے بھی کوئی کاروباری گین یا تشہیر نہیں تھا. بالکل. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ٹائم دیا اور بڑی قیمتی باتیں کی. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سر نے بڑے زبردست انداز میں بڑی اچھی گفتگو کی, اور کوشش یہ کی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہمیں سنیں گے, جب تک بھی سنتے رہیں گے, ان کے نالج کو اپڈیٹ رکھا جائے, ان کو ویل اویئر کیا جائے, ایجوکیٹ کیا جائے, تاکہ وہ اپنی بیماری کے متعلقہ اپنی بیماری کو سمجھیں. اور اس سے متعلقہ ان کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو سر نے اپنی خدمات کا بھی کہا, تو آپ کسی بھی اپنے ریلیونٹ کوئی بھی آپ کا ریلائبل ڈاکٹر ہے تو آپ اس کے ساتھ جا کے ڈسکس کریں. لیکن جہاں پہ آپ کو ضرورت ہو, آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں سر کی خدمات لینی ہے, تو آپ ہمارے اس چینل کے توسل سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے سوال و جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.